Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. इसमें खात्मा का मजमून बयान हो रहा है कि हमारे पास ये जो ईमान वाली दौलत है, ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह पाक ने हमें ये मुफ्त में बग़ैर किसी मेहनत और मुशक्क़त के मुसलमानों के घर में पैदा फरमा कर ये दौलत हमें अता फरमाई है। लेकिन ये काम तब आएगी कि जब हम इसकी हिफाजत करके इसको मौत तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। ये मौजू बयान हो रहा है। हमारे मदारिस में आजकल ख़त्म बुखारी शरीफ के प्रोग्राम हो रहे हैं। उस दिन भी हमारे एक मदरसे में, मैं 3 मदरसों में पढ़ाता हूँ, एक मदरसे में ख़त्म हो चुका है, एक में कल है, हफ्ते वाले दिन जामिया फरीदिया में है, और एक में जो मिरात वाले दिन है घोरड़े में। तो जो पहला ख़त्म हुआ उसमें एक बुज़ुर्ग मुल्तान से तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने एक अजीब बात इरशाद फरमाई। वो हमारे इस मौजू के साथ मुताबिकत रखती है। वो बात उन्होंने फरमाई, भाई ईमान की कदर करो, ये बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ी नेमत है। इस ईमान की बरकत से अल्लाह पाक ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाली एक फाहिशा और जानिया औरत जो थी उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दी। और ईमान ना हो तो मक्के वाले हाजियों को पानी पिलाते थे, उम्रा करने वालों को पानी पिलाते थे। बैतुल्लाह उन्होंने तामीर किया था लेकिन वो उनके काम नहीं आया। अल्लाह पाक ने उन्हें कुरान में मुखातब करके इरशाद फरमाया, अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम, क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम की तामीर करना, इसको समझ लिया है कमन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि हमारा ये जो काम है ये अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाने के बराबर है। फरमाया ऐसा नहीं। तो ईमान ऐसी दौलत है कि सारी ज़िंदगी के गुनाह एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से ईमान की बरकत से अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमाई। और ईमान नहीं था मक्के वालों में तो हाजियों को, अल्लाह के मेहमानों को पानी पिलाना भी उनके काम ना आया, मस्जिद हराम की तामीर करना भी उनके काम ना आया। ये मजमून बयान हो रहा है कि इस दौलत की कदर करो, इसकी हिफाजत करो, जगह जगह इसको ज़ाया होने से बचाओ। ये हमारे काम तब आएगी कि जब हमारा खात्मा ईमान पर हो जाए। तो पहले हुस्न खात्मा की अहमियत बयान होती रही, उसके बाद फिर 10 नुस्खे, 10 ऐसे आमाल बयान हुए जिनका एहतिमाम करने वालों के साथ हुस्न खात्मा की बशारत का वादा, उनको बशारत है उनका खात्मा इंशाअल्लाह ईमान पर हो। उसके बाद फिर ऐसे गुनाह बयान हो रहे हैं जिन गुनाहों की वजह से ईमान के सलब हो जाने का ख़तरा है, ईमान के छिन जाने का ख़तरा है। उन गुनाहों में तकरीबन 14 गुनाह अब तक बयान हो चुके हैं और 15वां गुनाह है सूद खाना। ये सूद खाना और सूदी कारोबार करना, उसमें शरीक होना, किसी भी एतबार से उसमें दखल देना, ये एक ऐसा गुनाह है कि जिसके बारे में उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसकी वजह से ईमान वाली दौलत के लुट जाने का ख़तरा है। और हमारा ये जो ज़माना है ये तो ऐसा ज़माना है कि हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी ज़माने की निशानदेही फरमाई थी कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि सारी दुनिया सूद खाएगी, कोई आदमी सूद से बचेगा नहीं, और अगर कोई बच भी गया तो कम अज कम सूद का जो धुआं और गुबार है
وہ اس کی ناک میں ضرور داخل ہو کر کے رہے. ملکوں کے ملک کے سود کے اوپر چل رہے ہیں تو ملکوں کے اندر رہنے والے اس سود سے کہاں بچ سکتے؟ تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جو بچتا بھی ہے نا تو بہرحال کچھ نہ کچھ سود کے اثرات جو ہے نا اس کے رزق میں، اس کے کھانے پینے میں ضرور پہنچتے. یہ بڑا اہم موضوع ہے. قرآن کریم نے 2 مقامات پر سود کا تذکرہ کیا ہے. سورہ آل عمران میں پورا ایک رکوع اللہ پاک نے سود کا مسئلہ بیان فرمایا، اور سورہ نساء میں بھی اللہ پاک نے ایک آیت پوری کی پوری اس کی حرمت پر نازل فرمائی. کیونکہ ہم سارے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ آج تو اس کی تمہید ہے، اور پھر انشاءاللہ وہ جو پورا سورہ آل عمران کا رکوع ہے نا اس کی پوری تفسیر انشاءاللہ بیان کرنی ہے. اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں سود کے بارے میں وہ آپ کو سنانے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اسلامی نظام اور اسلام کا جو معاشی نظام، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے جو ارشادات ہیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے رزق کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی، اور اس دنیا کا نظام اللہ پاک نے ایسا بنایا کسی کو کم کسی کو زیادہ. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض. یہ دنیا کی جو روزی ہے نا یہ ہم نے خود تقسیم کی ہے، کسی کو زیادہ دی ہے اور کسی کو کم دی ہے. سارے چودھری اور نواب بن جاتے تو کام کرنے والا کوئی نہ ملتا، اور سارے غریب فقیر مسکین بن جاتے تو کام کروانے والا کوئی نہ ملتا. غرباء فقراء مالداروں کے محتاج ہیں، اور مالدار جو ہیں چودھری اور نواب وہ غرباء اور فقراء کے بھی محتاج ہیں. تو ایک دوسرے کو اللہ پاک نے ایسا بنایا. مالداروں کو جو اللہ پاک نے رزق عطا فرمایا ان کو بات سمجھائی کہ تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے وہ صرف تمہارے اپنے حصے کا نہیں ہے، یہ جو دوسری میری مخلوق ہے ان سب کا رزق میرے ذمے ہے. اب اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہر ایک کو اس کا رزق میں براہ راست دیتا، تو پھر کسی کو کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو میں نے ان غرباء اور فقراء کا جو حصے کا رزق تھا وہ بھی تمہارے کھاتے میں ڈال دیا ہے تاکہ تم اپنے ہاتھ سے جا کر کے ان تک پہنچاؤ. وہ تمہارے مشکور ممنون اور احسان مند ہوں گے، اور اللہ بھی راضی ہوگا، اور آخرت میں اللہ پاک اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے. اگر اللہ پاک تمہیں واسطہ نہ بناتا، وہ غرباء اور فقراء کو خود ہی ان کے حصے کا دے دیتا تو تم آخرت کے ثواب سے بھی محروم رہتے اور وہ تمہارے شکر گزار بھی نہ. تو سب سے پہلی جو ترغیب اللہ پاک نے دی ہے کہ یہ غرباء اور فقراء جو تمہارے معاشرے کے ہیں، تمہاری برادری اور تمہارے خاندان کے ہیں، بھائی ان کی فی سبیل اللہ مدد کرو، زکوٰۃ سے، صدقے اور خیرات سے. جگہ جگہ اس کی ترغیب دی. جہاں اللہ پاک نے یہ سود کا مسئلہ بیان کیا سورہ آل عمران میں، اس سے پورا پہلا ایک رکوع انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون. مختلف آیات میں مختلف انداز سے اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب. زکوٰۃ اللہ کے راستے میں ادا کرو، صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں دو، اور ان غرباء اور فقراء کی مدد کرو. تو اسلامی نظام یہ کہتا ہے کہ ابتداءً تو تمہاری یہ کوشش. ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے جھک جاؤ، نمازیں پڑھو، سجدے کرو، اور لوگ اپنے بستروں میں سو رہے ہو اس وقت تم نماز پڑھو. تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، تو اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو. 3 کام کر لو، ایک تو سلام پھیلاؤ، اور دوسرا لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اس میں مسلمان کافر کی کوئی
تمیز نہیں، جو ضرورت مند ہے، مسلمان ہے اس کو کھلاؤ، کافر ہے تو اس کو بھی کھانا کھلاؤ، کافر تو پھر بھی انسان ہے، جانوروں کی تمیز بھی نہیں۔ ابھی آپ نے سنا پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک عورت کی مغفرت ہوگا، جو ضرورت مند ہے اس کو کھانا کھلاؤ۔ اور رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو، جب لوگ اپنے بستروں میں سو رہے ہوں تو تدخل الجنت، تو مختلف بندہ ایک آج منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، بھئی کون ہے جو اللہ پاک کو قرضہ دے گا؟ ایسا اللہ جو ساری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، ساری کائنات اس کی ملکیت میں ہے، ساری کائنات اس نے پیدا کی ہے، وہ قرض مانگ رہا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تمہیں تو سود سے منع کر رہا ہے لیکن خود تم سے قرضہ لے کر کے تمہیں کئی گنا بڑھا کر کے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور جس کا اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اتنا بڑھا کر کے دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان جب اخلاص کے ساتھ کھجور کا ایک دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رحمان اس اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لے لیتا ہے، جیسا دائیں ہاتھ اس کی شایان شان، اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اس کو پالتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ فرمایا ایسا پالتا ہے جیسے ذمہ دار لوگ اپنے بچڑے کو پالتے، پالتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن جب وہ لایا جائے گا تو احد پہاڑ سے زیادہ اس کا ثواب، خرچ کیا ایک کھجور کا دانہ اور ثواب اس کو احد پہاڑ۔ تو صدقے کی ترغیب دی گئی کہ اس طرح فقراء اور غرباء کی ضرورتیں پوری کریں، اور پھر ان فرمایا ان کی عزت نفس کا بھی خیال کرو، چھپا کر کے دو، ایسے طریقے سے دو کہ ان کو یہ محسوس نہ ہو۔ آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، آپ عیدی کے نام پر بھی ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ خیر، ہدیے کے نام پر بھی، بچے بچیوں کی شادی کی مدد کے نام پر بھی، دل میں نیت بے شک زکوٰۃ کی کرو، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، اور ایسا چھپا کر کے دیں کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ وَإِن تُخْفُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّهْ، ایک حدیث میں جس میں 7 آدمی جن کو اللہ پاک قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں ارشاد فرمایا ایک آدمی وہ بھی ہوگا کہ جو اس طرح چھپا کر کے خرچ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ بخاری شریف کی حدیث میں تو ایک آدمی گزشتہ زمانے میں صدقہ کرنے کے لیے رات کو نکلا، رات کے اندھیرے کا انتخاب اس لیے کیا کہ چھپا کر کے کروں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ایسا چھپا کر کے کیا کہ صبح ہوئی تو لوگ بات کر رہے تھے کہ آج جو ہے نا ایک زانیہ کو رات کو صدقہ دے کے چلا گیا۔ اس نے کہا اللہ میں تو کوشش ہی کی تھی بھی کسی اچھے آدمی کو دوں، آج میں پھر چھپا کے کروں۔ دوسری رات کو پھر نکلا اور ایسا خفیہ چھپا کے صدقہ کیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، ایک آدمی کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگ بات کر رہے تھے کہ آج رات کو ایک چور کو لوگ صدقہ دیں گے، کوئی آدمی چور کو بہت بڑا صدقہ دے گا۔ اس نے پھر کہا اللہ عجیب بات ہے، چلو آج میں پھر کروں۔ تو تیسری رات کو پھر وہ نکلا اپنے گھر سے چھپا کر کے صدقہ کرنے کے لیے، تو کسی مالدار کے ہاتھ میں رکھے۔ صبح ہوئی تو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ آج فلاں چودھری کو بہت بڑا صدقہ ملا۔ وہ بڑا پریشان ہوا تو خواب میں اس کو یہ منظر دکھلایا گیا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے تیرا صدقہ قبول ہے، تو پریشان مت ہو، ممکن ہے تیرے اس صدقے کی وجہ سے وہ زانیہ اور فاحشہ عورت اس کی ضرورت پوری ہو گئی، اللہ نے پوری کر دی، وہ اپنے گناہ سے باز آ جائے، اور ممکن ہے تیرے صدقے کی برکت سے وہ چور چوری سے باز آ جائے کہ لوگ تو اللہ کے راستے میں دے رہے اور میں لوگوں کو لوٹ رہا ہوں،
اور ممکن ہے تیرے صدقے کی وجہ سے اس مالدار کو بھی عبرت ہو، وہ بخل سے باز آ جائے اور وہ بھی اسی طرح اللہ کے راستے میں خیرات کرنا شروع کر۔ ایک صحابی تھے حضرت معن ابن یزید، ان کے والد حضرت یزید، وہ بھی صحابی ہیں، بیٹا بھی صحابی۔ وہ مسجد میں آئے، چھپا کر کے کسی کو دینا چاہتے تھے، اس وقت یہ روشنیاں تو ہوتی نہیں تھی، تو اپنا جو صاحبزادہ تھا معن، اس کے ہاتھ میں رکھ دیا چھپا کر کے۔ گھر واپس گئے تو ان کا بیٹا گھر آ کے کہتا ہے آج مجھے اتنے پیسے دے گیا ہے۔ وہ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں تو کسی غریب کو دینا چاہتا تھا، میں تو تجھے نہیں دینا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا بس اب تو مجھے مل گیا ہے۔ انہوں نے کہا واپس کرو، کسی اور کو دیتا۔ انہوں نے کہا میں واپس نہیں کرتا۔ پکڑ کے اس کو لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کے سامنے مقدمہ پیش کیا کہ میں صدقہ دینا چاہتا تھا اور اس کے ہاتھ میں رکھ بیٹھا ہوں اور یہ اب قبضہ کر لیا اس نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنَ، اے یزید تجھے اپنے صدقے والی نیت کا جو ثواب تھا وہ مل گیا، اور اس بیچارے کی ضرورت پوری ہو گئی، تجھے بھی اے ایمان جو ملا وہ تیرا ہی، نفلی صدقہ تھا۔ تو نفلی صدقے کا ثواب اللہ پاک نیت کے اوپر عطا فرما دیتے ہیں۔ زکوٰۃ والدین کی اولاد پر نہیں لگتی، یہ کوئی نفلی۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی ترغیب تو اسلام نے، اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر نے، قرآن نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نے یہ ترغیب دی ہے کہ بھائی غرباء اور فقراء کی اپنے مال سے مفت میں مدد کرو، ان کی ایسی، ان کو مانگنے سے منع کیا کہ تم مانگو مت، اور امراء اور فقراء، امراء اور جو چودھری اور نواب ہیں ان کو ترغیب دی کہ تم تلاش کر کر کے جو مستحقین ہیں ان کا حق ان تک پہنچاؤ، ان کی ضرورتیں ایسی پوری کرو کہ ان بیچاروں کو مانگنے کی ضرورت ہی نہ پیش ہو، اور ان کی عزت نفس کا بھی خیال کرو، کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو۔ پھر اگر دوسرا درجہ یہ ہے کہ صدقے خیرات کو دل نہیں چاہتا تو کسی بیچارے مجبور کی قرض سے مدد کر دو، قرضہ حسنہ اس کو دے دو۔ اور قرض کی بڑی فضیلتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جو مجبور آدمی ہے، پھنسا ہوا ہے بیچارہ، آپ وہ صدقہ خیرات لینا بھی نہیں چاہتا اور آپ کا دینے کو دل بھی نہیں ہے، چاہتے ہیں یہ رقم میری واپس آئے، تو بھائی پھر اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایسے اس کی مجبوری دور نہیں کر سکتے تو اس بیچارے کو قرضہ حسنہ دے دو۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو میعاد قرضے کی واپسی کی مقرر ہوگی اس میعاد تک آپ نے اس مجبور اور مقروض کو جو مہلت دی ہے اس کا ثواب ہر روز اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گے۔ پیسے بھی واپس آ رہے اور صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ 1 لاکھ کسی کو دیا ہے، 10 لاکھ کسی کو دیا ہے، تو روزانہ 10 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب۔ جب وہ وقت موعود آ گیا، میعاد آ گئی، جو مدت اور نیٹہ طے تھی، اب وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، اس کے پاس وقت پر وہ رقم تیار نہیں ہو رہی، اور پھر بھی یہ اس کو مہلت دیتا ہے، تو فرمایا میعاد مقررہ آنے کے بعد اگر تم اس کو مہلت دو گے نا تو پھر اتنی رقم ڈبل دگنی رقم صدقہ کرنے کا اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا۔ 10 لاکھ دیے تھے تو 20 لاکھ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ جو سود والی آیات کا رکوع ہے نا، اس کی آخری آیت بھی ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر وہ بیچارہ تنگ دست ہے تو اس کو اور مہلت دے دو، وسعت اور فراخی کے آنے تک اس کو مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر بالکل ہی معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں اور زیادہ بہتر۔ تو اسلام کی یہ تعلیمات۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کی قیامت والے دن پیشی ہوگی، اللہ پاک کی عدالت میں اس کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ پاک پوچھیں گے ہاں بھائی کیا نیکی کر کے لایا؟
وہ بندہ سوچ کے عرض کرے گا اللہ مجھے تو کوئی یاد نہیں، میں نے تو کوئی اچھا کام کیا نہیں تھا، ایک ذرہ برابر بھی نیکی مجھے یاد نہیں۔ قرآن میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھا کام کیا ہوگا وہ بھی قیامت والے دن دیکھ لے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر برا کام کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے۔ دوسری آیت میں ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم انصاف والے ترازو قیامت والے دن قائم کریں گے اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی اچھا یا برا عمل ہوگا نا أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو حاضر کریں۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی، مددگاروں کی بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑے۔ جس اللہ پاک نے ایسے انسان پیدا کیے، ان کو عقل دیا، دماغ دیا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں دی، انہوں نے کمپیوٹر ایجاد کر دیا، ایک بٹن دباؤ تو سب کچھ سامنے آ جائے، کیا وہ اللہ پاک حساب لینے پر قادر نہیں؟ تو اس بندے سے پوچھیں گے اللہ پاک کوئی ہے تو نکالو، وہ کہتے ہیں اللہ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں۔ پھر پوچھیں گے 3-4 دفعہ جب یہ سوال ہوگا تو وہ عرض کرے گا اے اللہ ایک مجھے نیکی یاد آ رہی ہے، وہ نیکی یہ تھی کہ آپ نے مجھے مال دیا تھا، میں تجارت اور کاروبار کرتا تھا اور لوگ ادھار بھی لے جاتے تھے، تو جب دینے کا وقت آتا تو اگر مالدار ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ بھی تھوڑی سی نرمی والا معاملہ کرتا، دیتا تو ٹھیک ہے، ٹالتا تو میں بھی ٹل جاتا، چلو پھر دے دیتا۔ اور اگر غریب ہوتا، مسکین اور فقیر ہوتا تو میں اس کو مہلت دے دیتا تھا اور کبھی کبھی معاف بھی کر دیتا تھا۔ بہرحال میں مالداروں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرتا تھا اور مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ ان کو تو کبھی معاف بھی کر دیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس کے اعمال نامے میں اور کوئی نیکی نہیں سوائے اس کے، یہ بندوں کے ساتھ جو نرمی اور آسانی والا معاملہ کرتا تھا، اسی پر اللہ پاک نے اس کی مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ ہم تو زیادہ مستحق ہیں کہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی کریں، یہ بندوں کے ساتھ آسانی کرتا تھا۔ یہ ساری مخلوق جو ہے نا، الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے کنبے کے ساتھ جو احسان اور بھلائی والا معاملہ کرتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ معلوم ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام نے پہلی ترغیب تو یہ دی کہ تم لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں مفت میں پوری کرو، ان کو تلاش کر کے ان بیچاروں کو مانگنا نہ پڑے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھو، اور اگر اس پر دل نہیں کرتا اور یہ چاہتے ہو کہ پیسہ پھر واپس ہے تو چلو قرض دے دو، قرض دے کے ان کو مہلت دیتے رہو، اس پر بھی ہم تمہیں نوازتے رہیں۔ اور یہ جو سودی کاروبار ہے، سودی نظام ہے، اس نے تو غریبوں کا خون نچوڑ لیا۔ جیسے ہماری حکومت کی پالیسی ہے نا، غربت مٹاؤ بایمانہ کے غریبوں کو مٹاؤ، یہ سودی نظام جو ہے نا یہ تو غریبوں کو ختم کر رہا ہے، ان کا خون نچوڑ رہا ہے۔ اس لیے سودی نظام کو اللہ پاک نے اپنے ساتھ اعلان جنگ سے تعبیر کیا قرآن پاک۔ تو وہ گناہ بیان ہو رہے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے بندے کے ایمان کے سلب ہونے کا، چھن جانے کا خطرہ ہے، دنیا سے مرتد ہو کر کے جانے کا خطرہ ہے۔ ان میں 15واں گناہ اب شروع ہوا ہے، سود کھانا، سودی کاروبار کرنا، سودی کاروبار کی ملازمت اختیار کرنا، اس کا لکھنا پڑھنا، اس کا گواہ بننا، سب پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کا یقین نصیب فرمائے۔